अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। पेशे खिदमत है हर एतवार की तरह इस एतवार को भी मैं लेकर के आया हूँ आपका अपना, जी हाँ, अपना सबसे पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी। आज इतवार है 6 दिसंबर सन 2020। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपके सामने आपका अपना पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी पढ़ूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 6 दिसंबर वो मनहूस दिन था जब हिंदुस्तान के मुल्क जमहूरियत का शिराजा बिखेर दिया गया था। आज ही वो दिन था जब बाबरी मस्जिद आस्था के नाम पर शहीद कर दी गई थी और हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की वो दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई कि हिंदुस्तान का शिराजा बिखर कर रह जाए। कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। इबादत के लिए दुनिया में ज़मीन की कमी नहीं है। आप चाहे जितने भी बड़े से बड़े मंदिर चाहे बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन किसी ने कहा है कि अगर दिल टूट गया, इंसानियत ख़त्म हो गई, तो फिर क्या मंदिर और क्या मस्जिद। तो दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस का मकाम है। और वो गम का लम्हा, वो गम का दिन जब 6 दिसंबर आता है, कचोकता है हर शायरी को, हर जमहूरियत पसंद इंसान के आंखों में आंसू आ जाता है कि आज के दिन हमारे मुल्क में एक तबाह कुन घड़ी का मौसम था। चलिए, तमाम दुख और गम पीते के पीने के साथ साथ दुनिया रवां दवा है। तो चलते हैं हम लंदन की डायरी की तरफ। जी हाँ, लंदन की डायरी। मैं दुआ करता हूँ आप सब भी दुआ कीजिए कि फ़हीम अख्तर साहब सलामत रहें और उनके कलम में वो ताकत कायम रहे कि जो 10 साल से लगातार आपके लिए मुख्तलिफ मौजू पर दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों का सैर और तफरीह कराते हुए, उन इलाक़ों के बारे में जानकारी हासिल देते हुए, हर तरह के मौजू पर उनके कलम जो है काम करते रहते हैं। अल्लाह उनके कलम में और भी ताकत बख्शे और हमारे सामने एक से एक मजमून आते रहें, हम पढ़ते रहें, आपको सुनाते रहें। ख़ासकर उन लोगों को जो उर्दू दान नहीं हैं, उर्दू पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, उर्दू से रग़बत रखते हैं, मैं उन्हीं के लिए पढ़ता हूँ। तो अपने तमाम क़ारीन को, तमाम नाज़रीन को, लंदन की डायरी के उन तमाम परिस्तानों को बहुत 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 प्यार भरा सलाम अपनी तरफ से और साथ ही साथ फ़हीम अख्तर साहब की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। तो पेश खिदमत है लंदन की डायरी। सदियों से हिंदुस्तान और बरतानिया के बीच एक ख़ास रिश्ता रहा है। इसकी एक वजह अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान पर एक अरसे तक हुकूमत करना था और साथ ही साथ हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की जिम्मेदारी भी थी। इसके अलावा हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ी ज़बान और तहज़ीब का असर भी रहा है। ताहम लगभग 200 बरस हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के बाद जब अंग्रेज़ वापस बरतानिया लौट आए तो उन्होंने मुसब्बत तौर पर कई चीज़ों से हिंदुस्तानी आवाम को रुशनास भी कराया था। ताहम लगभग 200 बरस हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के बाद जब अंग्रेज़ वापस बरतानिया लौट आए तो उन्होंने मुसब्बत तौर पर कई
چیزوں سے ہندوستانی عوام کو روشناس بھی کرایا تھا، جن میں ہندوستان کا تعلیمی نظام، عدالتی نظام، جمہوری نظام، کل کارخانے، ریلوے، پوسٹ آفس، سرکاری ایڈمنسٹریٹر وغیرہ کافی اہم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی برطانیہ میں ہندوستانیوں، پاکستانیوں اور بنگلہ دیشیوں کی ایک اچھی خاصی آبادی موجود ہے۔ خیر آپ بھی حیران و پریشان ہوں گے کہ آخر میں نے آج برطانیہ اور ہندوستان کے تعلقات پر کیوں بات شروع کی۔ دراصل جب سے کورونا نے پوری دنیا میں اپنا شکنجہ جکڑنا شروع کیا، تب سے ایک بات میں محسوس کی کہ جوں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اعلان یا اقدام اٹھاتے تو ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی بھی اس کی نقل کرتے۔ چلیے، اچھی باتوں کا نقل کرنا کوئی خراب بات بھی نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں نے آج گفتگو کا آغاز کیوں ہندوستان اور برطانوی رشتے سے کیا ہے۔ مجھے یاد ہے جب مئی کے مہینے میں برطانیہ کی ایک لیڈی نے نیشنل ویلتھ سروس کے اسٹاف کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لوگوں سے اپیل کی کہ کیوں نہ لوگ رات 8 بجے گھروں سے باہر نکل کر 2 منٹ تالی بجائیں تاکہ اس سے ہیلتھ اسٹاف کی حوصلہ افزائی ہو۔ خیر صاحب، یہ سلسلہ خوب چلا اور کئی ہفتے تک لوگ گھروں سے باہر نکل کر تالی بجانے لگے، لیکن اسی دوران ہندوستانی وزیر اعظم نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے تھالی بجانے کا فرمان جاری کر دیا۔ لیجئے جناب، ہندوستانی عوام اس سے اتنا پرجوش ہوئے کہ پورا ہندوستان تھالیوں کی آواز سے گونجنے لگا۔ ہاں، یہ بھی کہا گیا کہ اس سے کورونا بھاگ کھڑا ہوگا۔ مجھے تو اس بات کی خبر نہیں کہ کورونا تھالی بجانے سے بھاگ گیا، بلکہ خبروں کو پڑھنے سے اس بات کا اندازہ ضرور ہوا کہ تھالی بجانے کی آواز سے کورونا اتنا مسحور ہوا کہ اس سے ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد دن بدن اور بڑھنے لگی۔ اس خبر سے تو سبھی واقف ہیں کہ حال ہی میں دنیا کے مختلف ممالک سے کورونا کی 2 نئی ویکسین ایجاد ہوئی ہے۔ پھر کیا تھا، سیاسی لیڈروں کو کچھ راحت ملی اور انہوں نے آنن فانن اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ ویکسین جلد لوگوں کو لگائے جائیں گے۔ تبھی ویکسین کی دوڑ میں آکسفورڈ کے سائنسدانوں نے بھی اعلان کر دیا کہ انہوں نے ویکسین تیار کر لی ہے۔ ظاہری بات ہے، برطانیہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر تھی، کیونکہ برطانیہ امریکہ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کی طرح اس بات کا خواہاں رہتا ہے کہ ہر نئی ایجاد میں اس کے ملک کا نام سر فہرست ہو۔ لیکن جس تیزی سے ویکسین ایجاد ہونے کی بات کہی گئی، اسی تیزی سے ویکسین پر کئی سوالات بھی کھڑے ہونے لگے۔ پھر کیا تھا، خبروں میں اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ کیا ویکسین واقعی میں تیار ہو سکے گی یا محض یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ اسی دوران برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سائنسدانوں کا کوٹ پہن کر سائنسی لیبارٹری پہنچ گئے۔ پھر کیا تھا، دھڑا دھڑ تصاویر لگائی جانے لگی
اور لوگوں کا اعتماد بحال کیا جانے لگا کہ آکسفورڈ کا ویکسین جلد کامیاب ہو جائے گی، لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اگلے روز جب میں نے ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کو سفید کوٹ میں ملبوس دیکھا تو مجھے اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ ہم چاہے جتنا 15 اگست کا جشن منا لیں، لیکن ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کاپی برطانوی وزیر اعظم کی ہی کریں گے۔ اب اسے مجبوری کہیے یا معذوری، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ جمعرات 26 نومبر کو برطانوی وزیر اعظم شام 5 بجے اپنے 2 سائنسی فرشتے منکر اور نکیر، یہ دراصل نام نہیں ہیں، کے ساتھ ٹیلی ویژن پر نمودار ہوئے اور اس بات کا اعلان کیا کہ 2 دسمبر سے 1 مہینہ سے چلنے والا لاک ڈاؤن ختم کر دیا جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں پورے ملک میں کورونا کیس کے حساب سے ٹیئر 1، ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 کا نفاذ ہوگا، یعنی لاک ڈاؤن کے خلاف لوگوں کے غصے سے بچنے کے لیے برطانوی وزیر اعظم نے ٹیئر سسٹم کا اعلان کر دیا، جس میں ٹیئر 1 کا مطلب لاک ڈاؤن ہی جیسے ضابطے رہیں گے، ٹیئر 2 میں، جس میں لندن بھی شامل ہے، کچھ رعایت ہوگی، جیسے سیلون، پب اور ریسٹورانٹ کا کھلنا، لیکن ریسٹورنٹ اور پب رات 10 بجے بند ہو جائیں گے۔ ٹیئر 3 میں زیادہ رعایت ہوگی، جو کہ پورے برطانیہ میں صرف 2 علاقوں میں جس کا نفاذ ہوگا۔ کووڈ-19 کے لیے متعدد ویکسینز تقریباً تیار ہیں، الحمدللہ۔ سرنگ کے آخر میں ہمیں کچھ روشنی تو دکھائی دینے لگی ہے، تاہم میں اکثر ایک سوال اپنے آپ سے کرتا ہوں کہ کورونا کی وبا خدا کی طرف سے ایک سزا کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ وہ رحیم اور کریم ہے۔ ایک امریکی عیسائی رہنما ڈاکٹر آرٹی کینڈل نے وبائی امراض کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ امریکہ 4 وجوہات کے بنا عذاب میں ہے: نسل پرستی، قانونی طور پر اسقاط حمل، ہم جنس پرستی کی شادی کی منظوری۔ اسی طرح ایک سینئر مسلم اسکالر نے کہا کہ پاکستان کو 3 چیزوں کی سزا مل رہی ہے: فرقہ واریت اور باہمی منافرت، حکومت کی بدعنوانی اور رشوت ستانی، اور معاشرے میں جنسی بے راہ روی۔ اس کے علاوہ زیادہ تر مذہبی عقائد کے لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دنیا میں جس قدر برائیاں بڑھی ہیں اس سے خدا تعالیٰ ناراض ہے، اور اسی لیے دنیا میں کورونا کی وبا پھیلی ہے۔ کورونا وائرس کے شروع ہوتے ہی زیادہ تر مسلمانوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہم سب گناہ کے دلدل میں پھنس گئے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہو کر ہمیں ایسی سزا دے رہا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معاشرے میں جنسی بے حیائی
عام طور پر ظاہر ہوگی تو آپ کو بدگمانی اور تکلیفیں نظر آئیں گی جو پچھلی نسلوں کو معلوم نہیں ہیں۔ اگرچہ اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے، لیکن وہ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اس نے انسانیت کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے شفقت کی ہے اور میری گرفت سخت ہے، واقعی سخت تو خبردار۔ بے شک اللہ میں مہربانی، سخاوت، مغفرت، صبر اور احسان کی خوبصورت خوبیاں ہیں۔ دوسری طرف وہ غالب، وہ موت دینے والا اور بدلہ لینے والا ہے۔ وہ اپنی پسند کے مطابق اپنے آپ کو اظہار کرنا پسند کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مزید یہ کہ اس نے فطری قوانین بنائے ہیں، دنیا ان کے مطابق چلتی ہے، وہ ہر چیز سے باخبر اور قابل ہے۔ چین کے شہر ووہان کے دور دراز پہاڑوں میں چمگادڑ کے جسم میں کورونا کا تغیر ایک قدرتی واقعہ تھا، لیکن چین کے بازار ایک انسانی ایجاد ہے۔ ہوائی سفر کی وسیع پیمانے پر استعمال یہ وبائی امراض کی تیز رفتار منتقلی کی ایک بنیادی وجہ تھی، جس کی وجہ سے کورونا پوری دنیا میں تیزی سے پھیل گیا۔ لہذا ہم انسان تیز اور بے قابو پھیلاؤ کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اس وبائی امراض نے انسانیت کی بہترین اور انسانیت کی خرابی کو سامنے لایا ہے۔ آئیے ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور اس بات کی امید رکھیں کہ انشاءاللہ ہمیں اندھیرے سے چھٹکارا ملے گا۔ آمین۔ فہیم اختر، لندن۔ فہیم اختر uk@yahoo.com.uk www.fahimakhtar.com۔ تو دوستو آپ اس ویب سائٹ پر بھی فہیم اختر سے ڈائریکٹ اپنا رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کا پسندیدہ کالم ہر سنڈے کی طرح آج اس سنڈے کو یعنی کہ 6 دسمبر 2020 کو بھی آپ کے لیے میں نے پڑھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ابھی تک سانس باقی رکھی ہے اور میں آپ کے سامنے آپ کا اپنا پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری پیش کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اگلے سنڈے کو آپ سے اسی جگہ ملاقات ہوگی۔ ایس ایم راشد کی ادبی دنیا میں ہم پھر ملیں گے آپ کے اپنے پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری کے ساتھ۔ تو حضرات ایس ایم راشد کی ادبی دنیا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔